अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और जहाँ भी होंगे खुश होंगे। मुझे विदा कर। मैं आज इस ड्रामे पे जो रिव्यू करने वाला हूँ ना, कमाल मतलब कमाल हिपोक्रेसी, कमाल डबल स्टैंडर्ड, कमाल की दो नंबरी दिखाई गई इस ड्रामे में। सास ससुर नंद का जो मिक्सचर, टीम जो बनी हुई है वो तीन लोगों की, मतलब आज की एपिसोड हर एपिसोड मतलब कमाल सबक अमोस। कि मतलब वो जो नंद है ना, इतनी कमाल की कि साथ बंदा बैठाया हुआ है अपना घर दमाद बना के, उसको ले आई है भाई के घर पे और वो माँ के सामने बैठा के क्या कह रही है, अपने बंदे के सामने कह रही है, अम्मी मैंने कहा था ना भाई के बारे में कि उस्मान जोन सा है वो रिदा के पीछे ना छोड़ें, वो अब देखें जाके अपनी बीवी के पीछे बैठ गया जाके, वो देखें वो जो था जोरू का गुलाम। माँ कहती हाँ रन मुरीद बन गया, जोरू का गुलाम बन गया, हमारे तो पूछता भी नहीं, माँ की तो फिक्र भी नहीं, बाप जो था उसका वो उसका कोई हाल नहीं, और मेरी तबीयत ख़राब है, देखो मैं मिल्क शेक पी रही हूँ और तुम जो थी मेकअप करके बैठी हो, नंद का भी नहीं पूछता, यानी कि बहन का भी नहीं पूछता। और हिपोक्रेसी ये है कि साथ अपना बंदा बैठाया हुआ है जिसको घर दमाद बनाया हुआ है, और उस बंदे को जो अपना साथ बैठाया हुआ है वो भी सोच रहा है कि मैं या तो पागल हैं या फिर है पागल नहीं, मतलब कि इन्हीं दो नंबरी, इन्हीं डबल स्टैंडर्ड। उस बंदे को चुप करके घर से आ गई, यहाँ पे शिफ्ट हो गई और उस बंदे को ले आई, ठीक है। और उस बेचारे की माँ थी, उसको छोटे भाई के घर भेज दिया, अपनी सास को छोटे भाई के घर भेज दिया, छोटे देवर के घर। और उसे कहती है अपने बंदे को, सारी जन्नत क्या तुमने कमानी है अपनी माँ की खिदमत करके, भाई भाई बाकी तुम्हारे भाई किधर हैं, वो खिदमत करें, वो जन्नत कमाएं। और अपनी दफ़ा क्या करती हैं हिपोक्रेसी कि हमारी जो भाभी है वो इधर रहे। सबसे बड़ा मसला ये है कि मैं तो ये मतलब इस चीज़ को, जिसने जो मुझे सोचना सोचे कि मेरी अपनी सोच है, लेकिन नंद का क्या काम है बीच में इंटरफेयर करने का, शादीशुदा नंद का नहीं काम, क्योंकि ये इखलाकी तौर पे काम नहीं है कि भाई और उसकी बीवी की फैमिली में मुदाखलत करे, कि भाई अपनी बीवी के साथ बैठ के राजो न्याज क्यों कर रहा है, भाई अपनी बीवी के साथ आइसक्रीम खाने क्यों गया है, भाई अपनी बीवी को सूट क्यों लेके दे रहा है। मतलब दिस इज जस्ट टोटल नॉनसेंस, टोटल नॉनसेंस। तो इस ड्रामे के अंदर क्या है, आज की एपिसोड पे रिव्यू करेंगे, एक एक बात पकड़ के और उस पर ज़रा तबसरा करेंगे। लेकिन मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ पहले, क्योंकि मैं कहना भूल जाता हूँ, कि मेरा चैनल भी ज़रा सब्सक्राइब कर, मुझे विदा कर से मुझे सब्सक्राइब कर काइंडली, ताकि सपोर्ट किया करें प्लीज़। सब्सक्राइब बहुत लोग कम करते हैं, सब्सक्राइब किए करें, वीडियो शेयर किया करें, और अगर मेरी बात अच्छी लगे तो फिर भी ठीक है, नहीं लगे फिर भी कर दे, क्या फ़र्क पड़ता है। और अगर कोई बात करनी है नीचे कमेंट्स में करें, मैं कमेंट्स पढ़ता हूँ तो मैं आपको जवाब भी दूंगा। अब इस ड्रामे के आ जाइए ज़रा, तो आज की जो मैं एपिसोड देख रहा था मुझे विदा कर में, वो पिछली एपिसोड से कंटिन्यूटी थी उसकी, क्योंकि वो बात किए बगैर वो ख़त्म ज़रूरी है। वो जो उसने बड़ी जो भाभी है, बड़े भाई, उनका बच्चा जो मतलब उसकी प्री मेच्योर डेथ हुई इनकी हरकतों की वजह से, और वो गिरी हुई थी सीढ़ियों पे, किसी ने उठाया नहीं और इतना जुल्म किया, तो वहाँ से तो लॉजिक ही ख़त्म हो जाती है कि ऐसे ससुराल वालों की कोई भी बात सुनी जाए या उस पर कंप्रोमाइज़ किया जाए या सेक्रीफाइस भी किया जाए। कि मतलब जहाँ पे कई दफ़ा लड़कियों को कहा जाता है ना कि आप सब्र करें तब ठीक हो जाएगा, या आप बर्दाश्त करें, वो बर्दाश्त और सब्र की जो बात है वो इस सिचुएशन में नहीं आती जहाँ पे इस किस्म के कातल बैठे हों। तो सबसे जो इस पे, क्योंकि तीन चीज़ें हैं, तीन ले रहे हैं, सबसे जो नंबर वन लेयर है वो ससुर साहब हैं, जो इतना बड़ा मुंह दरिया घोड़े जैसा, और वो बैठा होता है सारा दिन, मिल्क शेक पी रहा होता है, केले खा रहा होता है और देख रहा होता है टीवी लॉन्च में बैठ के कौन किधर से किधर गया है। मेरे मुंडे ने किते मेरी बहू को मनूस कहता है, मनूस बहू ਨੂੰ किते फाड़ते नहीं लिया, कि मतलब कहता है कि हੱਥ नहीं फड़ लिया होता, क्योंकि वो ये भी चेकिंग करते हैं कि तुसी किते रोमांटिक तो नहीं हो गए, बाहर किसे जा रहे हो, 8 बजे गए सी 9 बजे क्यों आए। अच्छा, इस पर एक बड़ी ज़रूरी बात आज मैं करने लगा हूँ कि हमारे माशरे में ना और वेस्ट में एक फ़र्क है, लेकिन दोनों मैं अपनी मेरी एक अपनी ज़ाती राय है, सबकी फ़र्क हो सकती है, दोनों एक्सट्रीम पे चले जाते हैं बाज़ चीज़ों में। हमारे माशरे में सख्ती में एक्सट्रीम में चले जाते हैं, इंटरफेरेंस में, मुदाखलत में और स्पेस ना देने पे, यानी कि एक मियाँ बीवी हैं, उसको लड़के का ससुर हो या लड़की की सास हो या जो भी, वो बाज़ औक़ात बहुत ज़्यादा मुदाखलत करेंगे। दोनों घरों की बात है, मैं बताऊं, दोनों घर करते हैं अमूमन हमारे माशरे में, कभी कोई एक करता है कभी दोनों करते हैं।
اور ماں باپ بھی بچوں میں بہت زیادہ مداخلت کرتے ہیں. مطلب بچوں سے مراد کے جو شادی شدہ بچے ہیں، جن کے اپنے بچے ہیں، وہ ضرورت سے زیادہ بعض اوقات انٹرفیئر کرتے ہیں اور ان کی جو ان سی ہے نا ان کو سختی کرتے ہیں. اور باہر کے ملکوں میں جتنا جانتا نہیں بلکہ حقیقت ہے، وہ بالکل بچوں کی ایک اپنی لائف ہوتی ہے اور بالکل آزادی ہوتی ہے، اتنی آزادی کہ بچے ماں باپ پہ پولیس بھی بلا سکتے ہیں. جو فیکٹ ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ بھی وہ اسی طرح کے ایکسٹریمسٹ ہیں، جس ایکسٹریمزم ہے جس طرح سے ایک لبرل طبقہ جو کہ کہتا ہے کہ آزادی رائے کے نام پہ کہتا ہے کہ کھلے ہو جو ننگے ہو جو مرضی کرو، ننگ پن اور فاشی. مطلب وہ کہتے ہیں کہ بھائی پاویں سڑک تے کھلو کے شروع ہو جاؤ، پاویں ایئر بلو جہاز سے شروع ہو جاؤ رومانٹک ہونا، تو کوئی کسی نے کچھ نہ کہ آور لائف ہے. لیکن وہ ہوتے ہی ہپوکریٹ ہیں. مطلب فرض کریں وہ کہتے ہیں ایئر بلو میں جو مرضی کرو رومانٹک ہو، لیکن اگر میں وہاں پہ سگریٹ لگا لوں گا تو کہیں گے یو چیپ گائے. ٹھیک ہے. مطلب وہ اس قسم کے لوگ ہیں، وہ بھی ہپوکریٹ ہیں کہ خود لڑکی نے بنین پہنی ہے دیٹس اوکے، لیکن میں اگر بنین پہن کے چلا گیا چٹے کا لڑ دی تو وہ چٹی بنین میں چیپ گائے. تو ایک وہ ایکسٹریمسٹ ہے. اور ایک ہیں جو کہ ریلیجن کی طرف کے مطلب دباؤ کلچر ویلیو کے مطلب جو تھا جی تم پسند کی شادی نہیں کر سکتے. یہ تو چلو بہت بڑی بات ہے. اس کے علاوہ لڑکے پہ لڑکی پہ کوئی بھی بیٹا ہو یا بہو ہو، ان پہ بہت زیادہ سختی انٹرفیئرنس کے. ایون رات کو 8 بجے باہر کیوں گئے، 10 بجے کیوں گئے، کس ریسٹورینٹ گئے تھے، کیوں باہر سے کھانا کھایا، یہ چیزیں بچپن میں بچوں کو بتانی ہوتی ہیں. مطلب 5 سال 7 سال 10 سال 15 سال 18 سال کے بعد جب یہ، کیونکہ اسلام بھی کہتا ہے نا بالغ ہو جائے بندہ شادی بھی اپنی مرضی سے کر سکتا ہے، مطلب اپنی چوائس سے کر سکتا ہے، بتا سکتا ہے میں نے ادھر نہیں کرنی. لڑکی بھی کہہ سکتی میں نے نہیں کرنی. اسی طریقے سے تو یہ آئی ڈی کارڈ بھی بن جاتا ہے. تو وہ ایک پورا انسان ہوتا ہے. لیکن اب جتنے ڈرامے آ رہے ہیں اس میں دیکھیں تو وہ پاکستان میں یہ دکھایا جاتا ہے کہ بچوں کو کنٹرول کیا جاتا ہے. جس طرح وہ ڈرامہ آ رہا ہے عشق ہے، اس کے اندر وہ ماں کہتی ہے کہ شادی کر رہی ہے بیٹے کی، لیکن کہتی ہے اس کو کیا پتا کہ شادی کہاں کرنی، اس کو کیا پتا، یہ تو بچہ ہے ابھی. ہاں بچہ ہے، 3 کروڑ کی پروڈو چلاتا ہے، بزنس سنبھال رہا ہے، فیکٹری سنبھال رہا ہے، پف شف بنانا آتا ہے، انکا پانی آنیاں، لیکن شادی کا نہیں پتا بچہ ہے ابھی. لیکن اس بچے کو شادی کر کے کہے گی کہ 9 مہینے بعد بچہ دو. مطلب پھر اتنا بچہ ہے کہ اس کو کہے گی کہ اب شادی ہوگی، اب ایک بیٹا دے دو مجھے، مطلب پوتا دے دو. تو اتنے بچے کی، بچہ کیا ہوتا ہے؟ بچے تو ماں باپ کے ساری عمر رہتے ہیں، وہ بے شک 50 سال کے ہو جائیں، وہ تو بچے رہیں گے اپنے ماں باپ کے. لیکن جو بات ہوتی ہے نا تجربے کی، ایکسپیرینس کی یا میچورٹی کی، وہ اسلام کے مطابق بھی دیکھیں، کلچرل بھی دیکھیں، ویسے بھی دیکھیں، بایولوجیکل بھی. تو جب ایک بندہ بالغ ہو جاتا ہے تو وہ اپنی سمجھ بوجھ رکھتا ہے، اور نہیں بھی رکھتا تو آپ سختی نہیں کر سکتے اس پہ. لیکن مشورہ دے سکتے ہیں. انٹرفیئرنس کی بھی ایک لمٹ ہے، انٹرفیئر کر سکتے ہیں، مداخلت کر سکتے ہیں، مشورہ دے سکتے ہیں، گائیڈ کر سکتے ہیں. لیکن باہر ملکوں میں کیا ہوتا ہے کہ بالکل گائیڈنس سے دور، کہ بچے کہتے ہیں اسٹے اوے فرام آور لائف، دس از آور لائف، یو نو دیٹ وی نیڈ اسپیس، اوکے، تو ڈونٹ انٹرفیئر ان آور لائف. اور یہاں پہ جو بچے وہ جو ہے ان کو تو آپ کو پتہ ہے ہمارا کلچر ساری رات جاگتا ہے، سویرے سوندا ہے. ہاں یا کوئی ٹائم ہے، یا کوئی نیند؟ مطلب بچہ بھاویں 40 سال کا ہو. کیونکہ دیکھیں تربیت کا وہ ایک ٹائم ہوتا ہے. تربیت تو کر دی آپ نے جو کرنی تھی، وہ بابا اللہ کی مرضی ہے، وہ ہو گئی صحیح ہے غلط ہو گئی جو بھی ہے. لیکن یہ جو ہے کہ بچہ میرا جو ہے وہ 40 سال کا بھی ہو کے کھاندہ کی ہے، مطلب کیا کھاتا ہے، کیا پہنتا ہے، باہر کتنے بجے رات کو آتا ہے، جاب پہ گیا تھا 5 بجے چھٹی ہو گئی 8 بجے کیوں نہیں آیا. اب یہ میں باتیں ڈرامے سے کیوں جوڑ رہا ہوں؟ میں اس ڈرامے سے اس لیے جوڑ رہا ہوں کیونکہ دیٹ از دی ریزن کہ وہ جو ماں باپ یعنی کہ ساس سسر اور نند ہیں، وہ اتنی انٹرفیئرنس کرتے ہیں کہ کنٹرول کرنے کی کوشش کرتے ہیں اپنے بیٹوں کو، جس کی وجہ سے ایک بیٹا گھر چھوڑ کے جا چکا ہے، دوسرا بیٹا بھی اچھا ہے، لیکن ظاہری بات ہے ماں باپ سے وہ مخلص ہے. اب کہنا بہت آسان ہے، لیکن ماں باپ کو چھوڑا اتنی آسانی سے نہیں جا سکتا. ماں باپ ہیں اور ماں باپ کی بھی رسپیکٹ کرنی ہوتی ہے. دوسری بات یہ کہ وہ اپنے بیٹے کے سامنے ایکٹنگ کرتے ہیں، ڈرامے بازی کرتے ہیں. ڈرامے بازی سے مراد کہ ان کے سامنے رو رہے ہوتے ہیں، ہائے ہم تو بڑے معصوم ہیں بیٹا آئی لو یو، لیکن وہ بیسکلی پردہ اپنے اوپر چڑھا لیتے ہیں اور بیٹا جو ہے بیوقوف بنتا جاتا ہے. اب دیکھیں اس کے اندر بیٹا جو ہے وہ اپنی بیوی کو لے کے جب باہر گیا ہے ساس سے پیسے لے کے شاپنگ کرنے، تو وہاں پہ کھا پی رہے ہیں میاں بیوی، تو بڑا انجوائے کر رہے ہیں. تو لڑکی کہتی ہے آپ ہمیشہ ایسے ہی رہیں، بڑے خوش رہتے ہیں. تو پیچھے سے وہ ماں فون کر دیتی ہے، وہ بیچارہ ڈھولکی پہ جاتا ہے وہ بیوی کے بھائی کی، تو وہ ڈھولکی کی بات آتی ہے تو بیٹا بولتا ہے جھوٹ ماں سے کہ میں اپنے دوست کی طرف آیا ہوں، یہ نہیں بتا سکتا کہ میں اپنے سالے کی اس پہ آیا ہوں مہندی پہ.
تو ماں نے ڈھولکی کی بات سن لی. تو ماں نند کو کہتی ہے اے دیکھو میرے نہ جھوٹ بول رہے ہیں میرے نہ. یہ تھی میری تربیت کا نتیجہ کہ آج مجھ سے جھوٹ بولے گا. یہ بات اب ضروری پکڑنے والی. ماں کہتی ہے یہ تھی میری تربیت کا نتیجہ کہ آج مجھ سے جھوٹ بول رہا ہے. بالکل یہی آپ کی تربیت کا نتیجہ تھا کہ وہ آپ سے کیوں جھوٹ بول رہا ہے. وہ اس لیے جھوٹ بول رہا ہے کہ وہ آپ سے ڈر کے جھوٹ بول رہا ہے. اس کو پتا ہے کہ میری ماں خوفناک قسم کی پڑھ دے گی مجھے. سیدھی سی بات ہے, ماں بھی غلط ہو تو غلط دیکھے نا کہ مجھے کہے گی کہ تو اتنے کی کر رہے ہیں, تو رن مرید ہو گیا, تو جورو تو غلام ہو گئے ہیں. تو دیکھیں اسلام کو پھر ماں باپ کہتے ہیں ہم نے پڑھا ہوا ہے, پڑھیں پھر دوبارہ پڑھیں. ٹھیک ہے, اس طرح نہیں ہوتا. دوبارہ پڑھیں, میں نہیں کوئی مثالیں دوں گا. یہ بیٹوں کو آپ نے اپنی زندگی گزاری, بیٹا بعض اوقات غلط بھی ہو سکتا ہے لیکن سپیس دیں. اس کو جھوٹ بولنے پہ مجبور ماں باپ کرتے ہیں. کس وجہ سے؟ سختی سے. سختی کیا ہے؟ نجائز سختی سے. جب بار بار بندہ باہر سے آتا ہے گھر اور اس کی کلاس ہونی شروع ہو جائے, اس کو پوچھ گچھ شروع ہو جائے, اس کی انویسٹیگیشن شروع ہو جائے, اس کی وجہ سے جھوٹ بولتا ہے. یعنی کہ ماں باپ اور بچوں میں فرینکنس کی لیول نہیں ہے, فرینڈ شپ نہیں. جب ماں باپ میں اور بچوں میں جنریشن گیپ بہت زیادہ ہو جائے گا, فرینکنس نہیں ہوگی, فرینڈ شپ نہیں ہوگی, بچے ماں باپ سے بات شیئر نہیں کر سکیں گے, تو وہ چھپائیں گے یا جھوٹ بولیں گے. تو یہ تربیت کا ہی نتیجہ ہے بالکل. تو وہ آگے سے کہتی ہے اس نے دیکھا جھوٹ بولا, جورو کا غلام ہو گیا. تو نند کہتی ہے امی ابھی اسے ادھر واپس بلائیں, یہ کوئی طریقہ ہے؟ وہ نند کا بندہ پوچھے, منہ پکڑ کے پاندے بندہ گھما کے اسے ایک دفعہ فٹ بال بنا کے اس کو گھمائے پھرائے ادھر ادھر. مطلب اس طرح کی نند جو سی ہے وہ جو دکھائی ہے ڈرامے میں, مجھے ودا کر ساری نندیں اپنے پہ نہ لے جائیں, لیکن وہ جو نند ہے نا وہ فٹ بال بنا کے اس کے ساتھ کھیلنا چاہیے. مطلب نہایت ناقابل معافی, بالکل ناقابل معافی. تو وہ کہتی ہے امی اس کو فٹافٹ بلائیں, یہ کوئی طریقہ ہے؟ بیوی کے پیچھے گیا ہوا ہے تو ہور تیرے پیچھے جاوے, بیوی دے پیچھے جانا. حد ہو گئی. پہلی بڑی خوشی نہ لوکی شادی کرتے ہیں, بتیاں لاندے نے, ڈھول بجاندے نے کہ بھئی شادی ہو رہی. تو بعد اگلے دن وہ بڈھی نال بندہ بیٹھا ہوا ہے, کہتے ہیں اے کی چول پونا ہے, اے کی حرکت ہے, اے کی جوڑ کے بیٹھے نے. ساڈا تو عجیب معاشرہ ہے. مطلب میاں بیوی کٹھے بھی بہ جان تے اے کی طریقہ ہے, اے کی بے شرمی ہو رہی ہے, کٹھے بیٹھے ہیں. مطلب سمجھ رہے ہیں؟ مطلب آج سے کچھ سال پہلے بندے کو سمجھنا چاہیے, شعور آنا چاہیے. آج سے کچھ سال پہلے ہمارے معاشرے میں ایون لڑکا لڑکی شادی کے بعد کٹھے بیٹھنے پہ شرماتے تھے. اور میاں بیوی 20 سال پہلے چل جائیں, 25 سال, اپنے پیرنٹ سے پوچھیں. اور یہاں تک کہ عجیب عجیب روایات تھیں. میں اس لیے کہتا ہوں روایات ہمیشہ ریلیجن سے پیچھے ہوتی ہیں. ریلیجن اوپر ہوتا ہے, روایات پیچھے ہوتی ہے. روایات تو گلی محلے کی, کلچر جو ہوتا ہے, ویلیو روایات جسے ہم کہتے ہیں, وہ تو ہر گھر کی الگ ہے, ہر محلے کی الگ ہے, ہر شہر کی الگ ہے, ہر ملک کی الگ ہے, ہر صوبے کی الگ ہے. روایات ریلیجن سے اوپر نہیں ہوتی. کیا روایت ہوتی تھی کہ ایون کئی گاؤں میں مجھے پتہ لگتا ہے کہ پہلے جو تھا نا وہ بچہ جو تھا اپنے باپ کو بابا نہیں تھا کہتا یا ابو نہیں تھا کہتا, کیوں سکھاتے ہی نہیں تھے, کیونکہ وہ باپ شرماتا تھا کہ یہ ایک بے شرمی ہے شاید باپ کو ابا کہنا یا وہ باپ بلانا. یہاں تک بھی بے شرمی سمجھی جاتی تھی. اور میاں بیوی کا کٹھے بیٹھنا بے شرمی سمجھی جاتی تھی, کٹھے بیٹھنا بے شرمی سمجھی جاتی تھی. اور وہ میاں بیوی ایک دوسرے کا نام نہیں لے سکتے تھے, بات سنیں گال سنو یا جو بھی. مطلب ٹھیک ہے عزت اپنی جگہ, لیکن اس کو بے شرمی سمجھا جاتا تھا. تو یہ جو اپنے سے ایک کلچر نارمز اور یہ چیزیں بنا لی تھی نا کہ ہائے یہ چیزیں آہستہ آہستہ بدلی شہروں میں آ کے, لیکن ابھی تک ایک چیز نہیں بدل رہی, وہ ہے سپیس دینا, انٹرفیئرنس کم کرنا, مداخلت کم کرنا. بچوں کو 70 سال تک چھوٹا چنا کا فیڈر پینے والا نہ سمجھنا, اور کنٹرول کرنے کی کوشش کرنا ان کی لائف کو. تو یہی میں بتا رہا تھا. باہر لوگ کئی کہیں گے کہ جی باہر کی زندگی میں بچوں کی اپنی زندگی ہے, لیکن اس میں بھی بڑے نیگیٹو پوائنٹس ہیں جو میں بتاؤں تو وہ سمجھ آئے گی کہ ہاں یہ, کیونکہ اس میں ایک تو ریلیجن سے اس وجہ سے دوری ہوتی ہے, کوئی مانے نہ مانے, فیکٹس ہیں. تو دوسری بات یہ کہ اس میں بچے بعض اوقات اس میں بھی بدتمیز ہو جاتے ہیں. لیکن میں وہی کہوں گا کہ سب سے ضروری, سب سے طریقہ کیا ہے, سب سے طریقہ یہ کہ اعتدال پسندی, میانہ روی. اور کیونکہ اعتدال پسندی میانہ روی دین ہمیں ہر چیز میں کہتا ہے. ہمارا دین ہی کہتا ہے کہ دین و دنیا کو ساتھ لے کے چلو, حقوق اللہ اور حقوق العباد دونوں پورے کرو. یہ نہیں کہ یا صرف درویش بن جو خدا محبت انگر ہیں, یا صرف عشق کرو. مطلب ساری چیزیں ساتھ لے کے چلنی چاہیے. تو اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ میانہ روی از بیٹر دین ایوری تھنگ. کہ یہ نہیں کہ ادھر کو ایکسٹریم ہو جو کہ وہ لبرل, خونی لبرل جسے ہم سمجھتے ہیں وہ لوگ کہتے ہیں, اور یا ادھر کو ایکسٹریم ہو جو کہ بندہ کہ نہیں جی کاج کے رکھ دو, بند کر کے رکھ دو. تو آپ سب ملٹی بھی ہو سکتے ہیں, ملٹی ٹیلنٹڈ بھی ہو سکتے ہیں, سب کچھ ساتھ لے کے چل سکتے ہیں دین اور دنیا. یعنی کہ سائنس بھی پڑھیں اور دین بھی پڑھیں. اسی طریقے سے
زندگی میں بھی بچوں کو مشورہ بھی دیں, ان کو گائیڈ بھی کریں, مطلب بڑے ہونے کے بعد بھی, شادی کر کے بھی, ان کے بچے ہو جائیں پھر بھی سب کچھ کریں, لیکن ان کو فورس نہ کریں شادیوں کے بعد ان کی بیویوں کو, ان کے بچوں کو, اپنے مطلب بس کر دو, بس کر دو. بعض اوقات پیرنٹس بچوں کے لائبلٹی بن جاتے ہیں بچوں کے لیے, بعض اوقات اولاد لائبلٹی بن جاتی ہے. مطلب یہ کتنا فضول لفظ ہے ویسے, لیکن یہ لوگوں نے مجھے کہا, میں نہیں کہہ رہا, یہ مجھے کچھ لوگوں نے کہا. تو مجھے تو نہیں اچھی لگی یہ بات, کیونکہ ماں باپ تو ایک عظیم ہستی مطلب اولاد کے لیے ہوتی ہے. ماں باپ تو ایک عظیم ان کا درجہ ہے. اولاد اور ماں باپ جو ہیں ان کی, میں تو کہتا ہوں کہ ماں باپ کو امیونٹی ہوتی ہے, مطلب وہ جو مرضی کہہ لیں. لیکن جو اس قسم کے کیسز ہیں مجھے ودا کر ڈرامے میں جو دکھایا جا رہا ہے, یہ ماں باپ نہیں ہیں, کیونکہ یہ ماں باپ جو ان سے مخلص ہوتے ہیں اپنی اولاد سے, یہ مخلص ہی نہیں ہیں. اور جو مخلص ہی نہیں ہیں تو ماں کے پیروں کے نیچے کہتے ہیں جنت ہوتی ہے, اور ماں کے 3 درجے ہوتے ہیں, اور باپ کا بڑا رتبہ ہوتا ہے. لیکن یہ جو باپ دکھایا گیا اور یہ جو ماں دکھائی گئی, اور یہ جو نند ہے, نند کو تو ایسے فارغ کرایا نا, کیونکہ وہ اس کا تو کام ہی نہیں ہے, وہ تو اپنی شادی ہوگی, اپنے گھر بیٹھے. لیکن تو یہ جو ماں باپ دکھائے گئے ہیں, یہ ماں باپ اس درجے کے قابل ہیں نہیں ہیں, ٹھیک ہے, کیونکہ یہ تو اپنی اولاد کو مار دیا انہوں نے, اپنی بہو کو سیڑھیوں سے نہیں اٹھا رہے. اور یہ سوچ سمجھ کے جان بوجھ کے, ایک ہوتی ہے غلطی, ایک ہوتی ہے گناہ. غلطی ہوتی ہے, غلطی سے میرے سے یہ کوئی چیز گر گئی. ایک ہوتی ہے میں پلان کروں کہ میں نے یہ چیز ایسے ایسے کر کے غلط کرنی ہے, یہاں پہ پلاننگ کے تحت ہو رہا ہے. اب بات یہ ہے کہ دس از ناٹ جسٹ ڈرامہ, یہ ڈرامہ نہیں ہے صرف, یہ ریئلٹی میں چلیں آپ نہ مانیں ہوتا ہے گھروں میں, زیادہ نہیں ہوتا, کم ہوتا ہوگا, میں یہ مان لیتا ہوں, لیکن ہوتا ہے. اور اگر کسی کو یہ لگتا ہے کہ ہوتا ہے تو کائنڈلی مجھ سے شیئر ضرور کیجیے گا اپنا کوئی, اگر آپ کو کوئی ایکسپیرینس ہو یا آپ کچھ جانتے ہوں کہ اس قسم کے ساس سسر یا نند آپ نے کہیں دیکھے ہوں یا آپ کو کوئی پتہ لگے ہوں تو بتائیے گا, کیونکہ میں بھی بتاؤں گا. تو ایسے ہوتے ہیں کہ جو سوچ سمجھ کے جھوٹ بولتے ہیں, دغا کرتے ہیں, فساد کرتے ہیں معاشرے میں, زمین میں فتنہ پھیلاتے ہیں. تو اس کا اس کا آسان سا حل ہے کہ اگر یہ لوگ جو ظالم ہیں وہ ٹھیک ہوتے ہیں تو ٹھیک ہے, یہ ظالم ہی ہے نا جو کر رہے ہیں ساس سسر. اور اگر یہ ٹھیک نہیں ہوتے تو مظلوم جب پستا جائے گا تو ظالم سر اٹھاتا جائے گا. تو اس لیے مظلوم کو چاہیے کہ وہ ظالم کو یا تو روکے, اور اگر نہیں روک سکتا تو اسے بھاگے جان چھڑائے. یہ مطلب ایسے ہی ہے کہ جس طرح بڑا بیٹا گھر چھوڑ کے چلا گیا, وہ ضروری تھا, اسی طریقے سے چھوٹے بیٹے کو بھی چھوڑنا پڑے گا. کیونکہ اب دیکھیں, میں نے بڑی ایک سین دیکھا ڈرامے میں کہ وہ دونوں میاں بیوی بڑے خوش تھے اور انجوائے کر رہے تھے. ساتھ ہی اس کی اماں کا فون آیا تو سارا وہ کھیل بگاڑ دیتی ہے. کیوں؟ اب دیکھیں ذرا کتنی فساد کی جڑ ہیں سارے, کہ وہ ابا کہتا ہے کہ ان کو واپس بلاؤ, ابھی کو ڈرامہ کرتے ہیں. کیا ڈرامہ دیکھیں نا ذرا, کہ اس کو فون کر کے نند کو کہتا ہے, اپنی بیٹی کو کہتا ہے, اس کو فون کر کے کہ ابے کی طبیعت خراب ہو گئی بہت زیادہ اور ان کو ہسپتال لے کے جانا پڑ سکتا ہے. دیکھیں ذرا اپنی بیماری کا جھوٹا بنا رہا ہے تاکہ بیٹا واپس آ جائے, اور کہتا ہے اس کو ردا کو بھی واپس لے کے آئے. ادھر شادی کا فنکشن چل رہا ہے تو ناند فٹافٹ کہتی میں یوں گئی یوں کہہ کے آئی, ادھر تو میرا دل کرتا اس کو یہاں سے منہ سے پکڑوں ایسے گھماؤں ادھر, ٹھیک ہے, مطلب گھمانا چاہیے اس کو پکڑ کے, تیرا دماغ ٹھیک ہے, انسان ہے کہ جانور ہیں کی, اور جا کے بھائی کرتی ہے. اور وہ دیکھیں اب یہ مطلب یہ جو چیزیں دکھائی جا رہی ہیں یہ ٹوٹلی ناقابل معافی. تو اب اس کے ظاہری بات ریئیکشن میں بعض لوگ اچھے بھی ہوتے ہیں, اچھی بہو بھی ہو سکتی ہے, اچھا بیٹا بھی ہو سکتا ہے, اس نے ماں باپ سے بدتمیزی نہیں کرنی. تو اس کا طریقہ تو پھر وہی ہے وہ جو بڑے بیٹے نے کیا کہ خاموشی سے گھر چھوڑ کے چلا گیا اور کہا کہ میں آپ کو خرچہ بھی دیتا رہوں گا, کرایہ بھی دیتا رہوں گا, میرا فرض ہے آپ کی خدمت کرنا, میں پوری کروں گا, لیکن میں اس گھر میں آپ کے ساتھ نہیں رہ سکتا. تو کیونکہ یہ ایک مجبوری بن گئی ہے, ہمارا رشتہ ہی آپس میں لائبلٹی بن گیا, تو بنا دیتے ہیں لوگ. تو بات یہ کہنے کی کہ زندگی تو چھوٹی سی ہے, تو جو ڈرامہ دیکھتے ہیں لوگ, ماں باپ بھی دیکھتے ہیں, بچے بھی دیکھتے ہیں, اولاد ڈرامہ بھی دیکھا ہے بچوں نے, یہ ڈرامہ بھی دیکھا ماں باپ نے, پھر بھی گھروں میں مسئلے ہوتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ میں خود سیکھتا ہوں, اپنے میں 1% بھی اگر بہتری ہے تو لے کے آنے کی کوشش کرتا ہوں, کیونکہ یہ خدا کہتا ہے کہ اپنا محاسبہ کرو, تزکیہ نفس کرو, اپنے آپ کو جانو, اپنے آپ کو پہچانو, اور اس کی اپنی غلطیوں کو سدھارو, یعنی کہ دیکھو کہ میرے اندر کیا غلطی. تو میں باقی اپنے ویور سے بھی ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اپنی غلطی کو خود سے تسلیم کیا کریں اور اس کو بہتر کی طرف جانے کی کوشش کیا کریں. لڑکیاں بھی کریں, مطلب ایز اے بہو, ایز اے بیٹی,
ساس سسر بھی کریں، دونوں کے، لڑکے کے بھی لڑکی کے بھی. اور میں زیادہ جو برڈن ہے نا وہ ساس سسر پہ پتہ بعض اوقات کیوں ڈالتا ہوں، کیونکہ میں یہ کہتا ہوں بڑے جو ہوتے ہیں نا وہ کسی کے بھی ساس سسر ہوں، لڑکے کے ہوں، یعنی کہ لڑکے کے ہوں یا لڑکی کے ہوں، وہ مطلب 60-70 سال کے ہوتے ہیں. اور میں اس لیے کہتا ہوں کیونکہ انہوں نے 60-70 سال زندگی کا تجربہ لیا ہوتا ہے ان کے مطابق، تو ان کو تو زیادہ پتہ ہونا چاہیے کہ زندگی کی انہوں نے اتنی باریں دیکھی ہیں کہ ان کو تو بچوں کو ویسے بھی اگنور کرنا چاہیے، کیونکہ ان کو زیادہ صبر، زیادہ تجربہ اور زیادہ چیزوں کو سمجھنے کی ہونی چاہیے کہ 2 نمبری نہیں کرنی، جھوٹ نہیں بولنا. لیکن وہ سب کچھ دنیا دیکھ کے اینڈ پہ پہنچ کے پھر بھی سمجھتے نہیں، پھر بھی فساد فتنہ کرتے ہیں. مطلب کہنے کا یہ کہ ان کو تو اب تک سمجھ جانا چاہیے، جس طرح میں کہہ رہا ہوں کہ ہمیں اپنا محاسبہ کرنا چاہیے، تزکیہ نفس کرنا چاہیے، اپنے آپ کو بہتر کرنا چاہیے، تو ان کو تو بہتر ہو جانا چاہیے. لیکن اگر وہ بہتر نہیں ہے تو اٹ مینس کہ بس پھر گیا کام. تو عموماً میں نے دیکھا بڑے بھی کرتے ہیں، بچی آج کل لڑکیاں بھی خیر کر رہی ہیں، لڑکے بھی کرتے ہیں. تو یہ کوئی بھی برا ہو سکتا ہے، کوئی بھی اچھا ہو سکتا ہے، اس لیے اچھے کو اچھا کہنا چاہیے، برے کو برا کہنا چاہیے، یہ نہیں دیکھنا چاہیے کون ہے. لیکن ماں باپ کو سوچنا چاہیے اب اس ڈرامے سے، جو کیونکہ اس ڈرامے کی بات ہو رہی ہے مجھے ودا کر کی، کہ زیادتی نہ کریں، ظلم نہ کریں. وہ آپ کے سامنے آئے گا، وہ تو آئے گا، وہ تو خدا نے رسیدی لکھی ہے، وہ تو آئے گا. لیکن جس کے ساتھ ہو گیا ظلم وہ تو واپس بھی وہ بھی نہیں آئے گا. اب جس طرح ان کی بڑی بہو کا بچہ گیا تو وہ گناہ ہے، انہوں نے اس کو بچایا نہیں، مطلب پکڑا نہیں، اس کو وہ مر سکتی تھی، لیکن وہ تو بچہ واپس نہیں آئے گا، آپ کو سزا مل بھی جائے. تو دس از ٹوٹلی ناٹ فیئر، یہ بالکل اچھی بات نہیں ہے. تو بہرحال اب ڈرامے تو آتے ہیں، میری کوشش ہوتی ہے کہ ڈرامے پہ ریویو مرچ مسالے الگ کرنے سے بہتر ہے کہ آپ لوگوں سے شیئر کروں کہ ہم کیسے اپنی لائف میں بہتری لے کے آ سکتے ہیں. تو اگر آپ کو میری بات اگر گلے میں بھی کراش ہو گئی، اگر آپ کو کنٹینیوس بولتا ہی ایک ہی تو کام ہے، بولتا ہی تو جاتا ہوں. اگر آپ کو میری باتیں اچھی لگیں یا سمجھ آئیں یا آپ میری بات سے ایگری کریں تو شرمائیے گا نہیں، سبسکرائب بھی کیجیے گا، ویڈیو شیئر بھی کر دیجیے گا کہیں پہ، اور کمنٹ میں اگر آپ مجھ سے بات کرنا چاہیں کر سکتے ہیں. اور نیکسٹ ویڈیو تک میں آپ لوگوں سے اجازت چاہتا ہوں. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا اور سیکھتے رہیے گا، تزکیہ نفس کیجیے گا. اللہ تعالیٰ آپ پہ اپنا فضل کرے، آپ کی مدد کرے. نیکسٹ ویڈیو تک مجھے اجازت دیجیے. ٹل دین ٹیک کیئر. اللہ حافظ. تھینک یو سو مچ.